अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त फेसबुक के ऊपर लाइव हैं। आज हमारे साथ मंसूर अली शाह साहब हैं जो हमारे साथ Yes, I am बात on. करेंगे। यस, यू आर ऑन सर। Okay. आज बात हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज इन पाकिस्तान एंड देयर प्रैक्टिसेस। तो इस सेशन को जी मॉडरेट करेंगी तूबा अहमद, वो अभी हमें सेशन में ज्वाइन कर लेंगी इन द मीनवाइल। और मंसूर शाह साहब हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। मंसूर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सेशन में हमें ज्वाइन किया। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, हमारे साथ आज के सेशन में होस्ट होंगी मिस तूबा अहमद। वो भी हमारे साथ सेशन में थी, लेकिन वो शायद किसी इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से शायद वो डिसेबल हो गई हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशंस टुडे। आई हैव समथिंग इन माय माइंड व्हिच आई कैन share, and you have your expert opinion with us. So our today's topic is constitutional rights of minorities in Pakistan and its practices. So can you please elaborate this question or this title before we can start to the questions? What is further into details कि क्या सेशन है और हम इस पे क्या फर्दर इसमें इनपुट्स हैं और क्या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फिर क्या बात कर सकते हैं। सिर्फ जो एक टाइटल है इसके ऊपर अगर आप मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना शेयर कर लें। जी थैंक यू सो मच फॉर द सेशन एंड इनवाइटिंग मी टू टॉक अबाउट दैट। आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ एंड आई मीन के जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मिनॉरिटीज़ को राइट्स दिए गए हैं उस पर हमने बेसिकली बात करनी है और हमारी सोसाइटी में उस पर क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। फंडामेंटली स्पीकिंग अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका बेसिक आर्टिकल नंबर 8 to 28 जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में हैं, जो बेसिकली ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इक्वली आर एंटाइटल्ड फॉर दोज राइट्स, जिसके अंदर मिनॉरिटी मेजॉरिटी ग्रुप की बात नहीं है बल्कि तमाम सिटीजन्स और जितनी भी इसमें मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, मिनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, से क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, पारसी कम्युनिटी के लोग हैं, दे ऑल आर equally entitled for all the rights that have been ensured in the Constitution of Pakistan. वो मुस्लिम्स के लिए भी हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी हैं। तो ये तो एक जेनेरिक प्रोटेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम राइट्स की, तमाम फंडामेंटल राइट्स की फॉर ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर एंड एवरीथिंग। सेकेंडली, इससे पहले जो बात मैं करना चाह रहा था, अगर हम पाकिस्तान के फ्लैग को सामने रखते हैं तो इट्स ओनली फ्लैग इन द वर्ल्ड जिसके अंदर एक प्रोपोर्शन रखा गया है मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट, द वाइट पार्ट दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मिनॉरिटी इन द पाकिस्तान। तो हम मिनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी के ग्रीन पार्ट के साथ अटैच किया गया है। जितना ग्रीन पार्ट ऊंचा होता है उतना ही वाइट पार्ट भी उसके साथ हमेशा अटैच रहता है। तो दैट मीन्स कि मिनॉरिटी मेजॉरिटी ग्रुप आर ऑलवेज टुगेदर, राइट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट दिए गए हैं, पर्टिकुलरली जब हम आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 20 बेसिकली रिलीजियस फ्रीडम के बारे में आता है कि एनी पर्सन कैन हैव एनी काइंड ऑफ रिलीजन, ABC, XYZ, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जुडाइज्म, व्हाटएवर, जो भी आपको रिलीजन जिसका कन्वेंस है, जिसके आर्गूमेंट्स आपको कोजेंट लगते हैं, यू मे स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। स्टेट की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। सेकेंडली, द सेम आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। वो आपकी वर्शिप प्लेस है, वो मॉस्क है, वो चर्च है, वो पगोडा है, वो टेम्पल है। सो स्टेट इज अगेन रिस्पॉन्सिबल कि आपको लिबर्टी देगी कि आप जिस रिलीजन में बिलीव करना चाहते हैं, यू हैव राइट टू बिलीव इन दैट। एंड सेकेंडली, आपकी जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वर्शिप्स हैं, आपकी वर्शिप प्लेसेस हैं, आपके होली साइट्स हैं, यू मे सिंपली हैव देम, इरेक्ट देम, कंस्ट्रक्ट देम और अपनी ज़रूरत के तहत उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम आगे जाएं तो आर्टिकल नंबर 36 हमें नजर आता है जो एक्सक्लूसिवली, जिसका टाइटल ही है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, कि माइनॉरिटीज़ की हमने प्रोटेक्शन करनी है और स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी कि माइनॉरिटीज़ की, उनके राइट्स की, उनकी जानो माल की, उनकी फ्रीडम की प्रोटेक्शन की जाएगी। तो बड़ा एक ओपन और बड़ा लाउड और क्लियर मैसेज हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आता है, मिलता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को तमाम राइट्स दिए गए हैं जो राइट्स मेजॉरिटी ग्रुप्स को दिए गए हैं। और हमें उनकी जब प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हमें बहुत हद तक वो चीज़ें नज़र भी आती हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड देन अगेन ह्यूमन राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको थॉरली प्रोटेक्ट करता है और तमाम प्रोविजंस इक्वली देता है जो मेजॉरिटी ग्रुप को अवेलेबल हैं इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जी नज़ाकत साहब। सर, इसमें जो पहला सवाल जो मैं आपसे इस पे रखना चाहूँगा, इस्लामी जमहूरिया का आइन रियासत की
اقلیتوں کو کس طرح کے حقوق دیتا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, اسلامی جمہوریہ کا آئین جو ہے ریاست میں وہ جی جی مذہبی حساب سے اقلیتوں کو کس طرح کے حقوق دیتا ہے. جی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ان دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, مائنورٹیز اور میجورٹی کے گروپ کو فنڈامنٹل رائٹس ایکول دیے گئے ہیں, جہاں پہ مسلمس کو رائٹس موجود ہیں ٹو بلیو ان اسلام, ٹو پریکٹس دا ریچولز آف اسلام, ٹو ورشپ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہاں مائنورٹیز گروپس کون سے ہیں؟ نمبر 1 کرسچین, نمبر 2 ہندوز. اگر آپ ہندو کمیونٹی کی پاپولیشن پاکستان میں دیکھیں تو تھوڑا سا کنٹروورشل ہے. 7 ملین بھی بتایا جاتا ہے, 8 ملین بھی بتایا جاتا ہے, اور جو ہندو کونسل آف پاکستان ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر 10 ملین ان پاکستان. تو ایک بہت بڑی سائزیبل گروپ ہے. ان کنٹراسٹ اگر کرسچین گروپ کو دیکھیں تو کرسچین سے کلیم کرتے ہیں کہ دے آر اوور 3 ملین ان پاکستان. سو 3 ملین کا ایک گروپ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم 7, 8 یا 9 ملین کا ایک گروپ موجود ہے. اور ان کنٹراسٹ ود ہمارے پاس سکھ پاپولیشن بھی کافی ساری ہے. تو اگر ہم ان کی لبرٹی کو دیکھیں, ان کے رائٹس کو دیکھیں, تو ہمیں ان کو تمام رائٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئی مین دے آر سیکنگ ایجوکیشن, دے آر ڈوئنگ بزنس, دے آر گیٹنگ جابس, ان کا کوٹا سسٹم موجود ہے. ان کی آئی مین رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, رائٹ ٹو لیو ہے, رائٹ ٹو موومنٹ ہے, رائٹ آف اسپیچ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. وہ تمام رائٹس جو میجورٹی گروپ کو اویلیبل ہیں وہ منورٹی کو اویلیبل ہیں. سکھ اگر ہماری کرسچین کمیونٹی ہے تو دے ہیو چرچز ان آل دا سٹیز آف پاکستان, رورل ایریا میں بھی ہیں, اربن سیٹ اپ کے اندر بھی موجود ہیں. جی, تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم مائنورٹی گروپس کے کرسچنس کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی جو ورشپ پلیس ہے دیٹ از اے چرچ. اور چرچ پاکستان کے تمام سٹیز میں, ایون کہ اربن اینڈ رورل ایریاز میں ہمیں نظر آتے ہیں. جہاں بھی کرسچنس کی آبادی ہے, they have the churches, they have the freedom to construct church, and they have the freedom to attend church, and they have the freedom to perform their rituals and worships in the churches. کہیں بھی ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے. کوئی اگر ایک آدھا کیس کہیں ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو اگین جنرلائز نہیں کر سکتے. ان کنٹراسٹ ہم ہندوز کو دیکھتے ہیں. ہمارے پروونس سندھ کے اندر ہندوز کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. سینٹرل سندھ کے اندر ایک بہت بڑی انٹیریئر سندھ کے اندر بہت بڑی آبادی ہے, اور وہ ان کو تمام طرح کے رائٹس وہاں پر موجود ہیں. وہ ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں, وہ بزنس کے اندر بھی ہیں, وہ بزنس کلاس بھی ہے, وہ بزنس ایلیٹ کے اندر لوگ بھی ہیں. اور ان کے جو ٹیمپلز ہیں وہ بہت ہی جگہ پہ موجود ہیں. میں بھاولپور میں رہتا ہوں, اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں پڑھاتا ہوں. تو بھاولپور کے سراؤنڈنگ میں اور رحیم یار خان کے سراؤنڈنگ میں بہت بڑی تعداد ہے ہندوز کی. ان کے بہت سارے چکوک ہیں, ولیجز ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ جائیں تو دے ہیو دیئر ٹیمپلز, دے ہیو دیئر کمیونٹی سینٹرز. وہاں پہ گورنمنٹ کے اسکولز موجود ہیں, ان کے بچے پڑھتے ہیں ایز پر دیئر چوائس. سو اگر دیکھا جائے تو رائٹس آر اویلیبل. اب یہ رائٹس کی جو ایک جرنل اسٹیٹس ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر کے, اس ملک میں رائٹ اسٹیٹسٹکس بہت اچھے ہیں, ہیومن رائٹس کی کنڈیشن بہت اچھی ہے, پور ہے, ویری پور. تو جو بھی اس ملک کا جرنل لیول ہے اس میں مسلمس بھی اسی لیول پہ فال کرتے ہیں. سم آؤ کرسچینز اینڈ اور ہندو کمیونٹی بھی کسی نہ کسی طرح سے اس لیول پہ فال کرتی ہے. ایک ٹائم تھا پاکستان میں کرسچینس پر اونلی hired for janitorial services, but right now ہم دیکھتے ہیں کہ they are mashallah serving in very good positions. ان کے بچے بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹی میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, سو مچ تو ہمارے پاس یونیورسٹی میں پروفیسرز ہیں, they are Hindus by religion, and they are mashallah PhD professors. تو ان کے پاس میجورٹی گروپ کے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. سو ہندو پروفیسر از ٹیچنگ دا مسلم اسٹوڈنٹس. سو اگین یہ ایک بہت بڑا ڈسپلے ہے ہیومن رائٹس کا. ہیومن رائٹس دیے جا رہے ہیں. اگر ایک مائنورٹی کا بندہ ایجوکیشن حاصل کر کے PhD ڈاکٹر بن جاتا ہے, he is in the university as a professor and teaching the students who are Muslim students. کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے اپوز نہیں کیا کہ no, we will not learn from a Hindu teacher. No, not at all. Right? So they give him equal respect جو ایک مسلم پروفیسر کو دی جاتی ہے. اور ہمارے کلیگس بہت سارے ایسے لوگ ہیں who are professors and in management. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں those who are Hindus, Christians. So where we have constitutional rights, تو ان کی پریکٹس کی ہمیں سوسائٹی میں one or other way نظر آتی ہے. اگر کہیں کچھ انڈیویجول پرابلمز آتے ہیں, کہیں کوئی ایسی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو وہ پرسنٹیج میں اپنے میگنیٹیوڈ میں دے آر ویری اسمال ان سائز, تو اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. سو ہندوز, کرسچینس, آئی پرسنلی فیل اینڈ ادر آئی ہیو دا آبزرویشن, اور اس پہ بہت ساری ایویڈنس موجود ہے کہ دے آر گیون دا بیسک فنڈامنٹل رائٹس. رائٹ ٹو پراپرٹی, ان کو پراپرٹی کے رائٹس ہیں, ان کے پاس ایگریکلچرل لینڈ ہے, ان کے پاس اپنی جگہ ہیں, دے کین کنسٹرکٹ دیئر ہاؤسز, دے کین کنسٹرکٹ دیئر پلیسز. تو دیٹ مینس کہ رائٹس are given to them and they are mashallah having a very comfortable life in Pakistan. جی تھینک یو سو مچ منصور صاحب. ماشاء اللہ یو ہیو انفارم کہ مکمل طور پہ ان کو نہ صرف ٹیچنگ میں ہیں بلکہ باقی اسٹاف میں بھی اس وقت بہت سارے مائنارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں.
اور وہ ہمیں پڑھا بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ انٹریکٹ بھی کریں. سو دیر از اندر کویسچن ان مائی مائنڈ وچ آئی وڈ لائک ٹو آسک یو کہ ہمارے جی معاشرے میں ان حقوق کے عمل کے لیے بارے میں کیا خیال ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے, کہ جو ان کے حقوق ہیں اس پہ جی عمل جی کیسے کیا جا سکتا ہے, دیکھیں حقوق پر عمل کا مطلب ہے ان کہ رائٹس حقوق کو کس طریقے سے پریکٹس کیا جا سکتا ہے سوسائٹی میں. ایگزیکٹلی کہ ہم رائٹ کیسے دے سکتے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ رائٹ سٹیٹس کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے, نارملی حالات کیا ہیں. اگر آپ بالکل. ریلیجس فریڈم کی بات کریں گے تو ہمارے ہاں پنجاب میں آپ دیکھ لیں تو, کیونکہ سنس آئی لیو ان پنجاب تو میں پنجاب کی زیادہ اچھی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر کرسچنز ہندوز دونوں کمیونٹیز موجود ہیں, سکھ کمیونٹی بھی موجود ہے ٹیکسلا کے اندر, راول پنڈی کے اندر, ہری پور کے اندر, ان ایریاز میں, شیخوپورہ کے اندر, اور تمام کو ریلیجس فریڈم ہے. ہاؤ کہ سکھوں کے پاس اپنے گرودوارہ موجود ہیں, ہندوؤں کے پاس ٹیمپلز موجود ہیں, کرسچنس کے پاس چرچ موجود ہے. کبھی کسی کو چرچ میں جانے سے, کبھی کسی کو ٹیمپل میں جانے سے, کبھی کسی کو اپنی ورشپ پریکٹسز کرنے سے نہیں روکا جاتا. دیٹ مینس کہ جو ریلیجس فریڈم ہے, دے آر enjoying the religious freedom fine, and they can practice their religious rituals, and they can do their worships as per their teachings. ایک بات. نمبر 2, ایجوکیشن کی ابھی ہم نے بات کی, اور ہمارے ہاں ہمارے سکولز میں جو ہمارے منورٹی بچے پڑھتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. ہم سکول میں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ بھی تھے, کالج میں بھی تھے, یونیورسٹی میں بھی تھے, اور اب ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو وی ہیو دا اسٹوڈنٹس. دیٹ مینس کہ منورٹی گروپ میں سے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں, جن کو انٹرسٹ ہے, جن کا شوق ہے, سو دے آر کمنگ اپ. اور میں آپ کو مزید ایگزامپل بتاتا ہوں. ابھی 6 months ارلیئر ہمارا جو ماسٹرز کا بیچ پاس آؤٹ ہوا, اس میں جس بچے نے ٹاپ کیا, ہی واز ہندو, ٹھیک ہے, ہی از گولڈ میڈلسٹ. وہ گولڈ میڈلسٹ ہے, اور اس کو تمام فیکلٹی نے, تمام اس کے فیلوز نے اپریشیٹ کیا, ایڈمائر کیا, اور کہیں بھی یہ جسچر ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس کی ٹاپ پوزیشن پہ کسی کو پرابلم ہے. رادر وہ سیمسٹر 1, سیمسٹر 2, سیمسٹر 3 اور سیمسٹر 4 تھرو آؤٹ وہ ٹاپ کرتا رہا. فرسٹ ڈے سے لے کے لاسٹ ڈے تک اس نے اپنی پوزیشن کو مینٹین کیا. کسی نے اس کو سیکنڈ, تھرڈ یا فورتھ پہ پش کرنے کی کوشش نہیں کی. دیٹ مینس کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں, ہمارے پاکستانی اور ماشاء اللہ ویل cognizant and well aware of all these things کہ he is part of Pakistan, he is our citizen, he is our پاکستانی fellow. سو اس کے وہی رائٹس ہیں. اگر وہ اسٹرگل کر کے, اگر ایک مسلم بچہ اسٹرگل کر کے ٹاپ کر سکتا ہے تو ایک ہندو بچہ بھی اسٹرگل کر کے ٹاپ کر سکتا ہے. اینڈ ہی واز awarded گولڈ میڈلسٹ. تو یہ بالکل ریسنٹ ہمارے اپنی سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ کی ایگزامپل ہے. اپارٹ فرام دیم اور بھی بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں کہ ہمارے جو ہندو بچے ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ان کے لیے الگ سے, اور کرسچین بچے ہیں ان کے لیے اسپیسیفک اسکالرشپس ہیں. اور بہت سارے بچے رائٹ ناؤ, میں نے انفارمیشن بھی کلیکٹ کی ہے کہ کالجز میں, یونیورسٹی میں, اسکولز میں بہت سارے ایسے ہمارے مائنورٹی گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, دوز ہو آر گیون اسکالرشپس, اور اسکالرشپ پہ وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. سو دیٹ مین کہ اسٹیٹ از ٹیکنگ کیئر آف دیم. اسٹیٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا جو مائنورٹی گروپ ہے, اگر ایک زمانے میں تھوڑا سا ولنریبل تھا, تو اب ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی امپاورمنٹ, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور ایون جو میں نے ابھی بات کی کہ بہاولپور ڈویژن کے اندر جو ہندو مائنورٹیز کے لوگ رہتے ہیں, ان کی پاپولیشن اراؤنڈ 30 to 40,000 ہے. دے ہیو بین گیون ایگریکلچرل لینڈ پر فیملی, جو وہ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں. تو ان کی اکنامک امپاورمنٹ, ان کی لائیولیہڈ کی بات کی گئی, لائیولیہڈ کے لیے سوچا گیا. اینڈ ماشاء اللہ ناؤ دے آر گیٹنگ سیلف سسٹینڈ, کہ ایٹ لیسٹ ان کو جو ایک مارجنلائزڈ لیول آف لائف تھا, وہاں سے رائز کر کے وہ ایک بہتر لیول آف لائف کی طرف جا رہے ہیں. سبسسٹنس لیول بہتر ہو رہا ہے. سو رائٹ کی پریکٹسز ہمیں نظر آ رہی ہے. یقینی بات ہے بہت سی جگہوں پہ سکم ہوگا, بہت سی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں ہمیں گیپس نظر آتے ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں 2017 میں ہمارے یہاں ہندو میرج ایکٹ بنایا گیا ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر. اس سے پہلے موجود نہیں تھا. تو لیجسلیشن لیول کے اوپر بھی اب لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں قوانین کی ضرورت ہے جو مائنورٹی کے رائٹس کو فردر پروٹیکٹ کریں گے, تو گورنمنٹ اینڈ ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں, دے آر کمنگ اپ, دے آر گوئنگ فار نیو لیجسلیشن ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف minorities. سو گریجولی اگر دیکھا جائے, جنرلی دیکھا جائے تو ان پاکستان جو منورٹی رائٹس ہیں, دے آر بینگ پریکٹسڈ, ان کو ڈلیور ہو رہے ہیں
کچھ نہ کچھ کمی کچھ نہ کچھ گیپس رہتے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. ان گیپس کو جو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے, اداروں کی طرف سے ریسپونڈ کیا جاتا ہے. جب پبلک لیول پہ بات کرتے ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, ہم اور لوگ ہیں جو آرڈینری سٹیزنز ہیں, ہم نے کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا کہ میرا فیلو, میرا اسٹوڈنٹ, میرا کلیگ, میرا پڑوسی از نان مسلم تو ڈسکریمنیٹری بیہیویئر رکھا جائے. نیور ایور. رادر ہم ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور جو بھی ہمارے سوشل ایونٹس ہیں ہم مل کے ان کو انجوائے کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ کہ تھنگز آر ویری ویل. تو ضروری نہیں کہ ڈارک پکچر ہوگی تو ہم تب خوش ہوں گے, برائٹ پکچر بھی ہونا بہت ضروری ہے اور ہمارے پاس موجود ہے, اینڈ وی مسٹ پریزنٹ اٹ ٹو دی آؤٹر ورلڈ. جی یس سر, ویری ٹرو. بہت ساری اچھی گیدرنگز ہوتی ہیں, آپس میں انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں جس میں مینارٹیز اور سارے جو میجورٹی سارے لوگ آپس میں اکٹھے سے بیٹھ کے اپنا آپس میں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹڈیز ہم نے دیکھی ہیں, گروپ سیشنز ہم نے دیکھے ہیں, لوگ آپس میں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ there are two groups, minorities and majorities are together. They look ایگزیکٹلی. like a same and they're together. تو ایک بردرہڈ کی سر آگے انوائرمنٹ. بڑھتے ہیں تو جی اس جی کو جو پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں, ٹھیک ہے, جی جی ان کے مطابق آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جو ان کا جو نصاب ہے, ہمارا جو کریکولم ہے, کیا وہ مینارٹیز کے جو ان کو ان کے ساتھ ایک فیئر ایک ہے, ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن کہہ سکتے ہیں, یا ان کو جو ان کی جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہاں پر ہم کچھ ان کو ہیلپ کر پا رہے ہوتے ہیں اپنے کریکولم کے اندر, کچھ انفارمیشن اس میں ہوتی ہے؟ جی, اس میں دو طرح سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اسکول اینڈ کالج ایجوکیشن ہے, جرنل سبجیکٹ تو سب بچے پڑھتے ہیں, سائنس کے ہیں, سوشل اسٹڈیز ہیں, پاک اسٹڈیز ہیں, میتھس ہے, انگلش ہے, دیٹ از فار آل. وین اٹ کمس ٹو ریلیجیس اسٹڈیز لائک اسلامک اسٹڈیز, تو یوزولی ہمارے اسکولس کے اندر ایک آپشن موجود ہوتا ہے ہمارے مائنورٹی گروپ کے بچوں کے لیے کہ وہ اسلامک اسٹڈیز کے بجائے ایتھکس کا کورس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جنرل ایتھکس ہیں جو ڈیفینیٹلی ہر انسان کی ضرورت ہے کہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود اسلامک اسٹڈیز تو دے گو فار دا ایتھکس. اچھا, اب نارملی یہ پریکٹس ہے کہ اگر بعض اوقات کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر مائنورٹی کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اور کلاس میں ایک فیئر سائزیبل پروپورشن موجود ہوتا ہے, تو گورنمنٹ ان کے لیے الگ سے ٹیچر ہائر کرتی ہے جو ان کو ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا ایگزام بھی اس ایتھکس کے کورس میں سے لیا جاتا ہے. دیٹ مینس کہ ان کے ریلیجن کا خیال کرتے ہوئے ہم ان کو فورس نہیں کرتے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں, آپ حدیث پڑھیں. نو, اگر وہ نہیں پڑھتے اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس یہ رائٹ موجود ہے تو ان کو ایک الگ کورس آفر کیا جاتا ہے, دیٹ از ایتھکس. کیونکہ جو باقی کورسز ہیں جرنل, وہ تو سب کے لیے ایکولی ایکسیپٹیبل ہے. سملرلی ہمارے یہاں عربک کا کورس ہے, اور ہمارے عربک کے کورس کے اندر قرآنی آیات موجود ہوتی ہیں, احادیث نبوی ہوتی ہیں, اور پھر کیونکہ ریلیجس میٹر آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک آپشن موجود ہے اسکولس کے اندر کہ ایک ڈرائنگ کا سبجیکٹ ہے, ایک ایگریکلچر کا سبجیکٹ پڑھا دیا جاتا ہے اگر مائنورٹی کے بچے موجود ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری کلاس میں ایک بچہ موجود ہے یا دو بچے موجود ہیں. اب یقینی سی بات ہے کہ ان کے لیے الگ سے ٹیچر ہائر نہیں ہوتا, تو یہ کالج میں جو بھی ٹیچر والنٹیرلی وہ ایتھکس کا کورس پڑھانا چاہیں یا ایگریکلچر یا ڈرائنگ کا کورس پڑھانا چاہیں تو وہ پڑھا دیتے ہیں, اور بچے ایزیلی اپنا ایگزام دے کے اپنے نیکسٹ گریڈ میں پروموٹ ہو جاتے ہیں. وین اٹ کمس ٹو کالج یونیورسٹی, تو وہاں تو پھر اسپیشلائز فیلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی چوائس کے اپنی مرضی کے سبجیکٹس رکھتے ہیں. سو کہیں بھی ہرڈل کریٹ نہیں کی گئی اور کہیں بھی فورس نہیں کیا جاتا کہ آپ سنس یو آر لیونگ ان اے مسلم میجورٹی کنٹری تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنی ہے, ہمارے اسلامک ٹیچنگس کو پڑھنا ہے. سو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور ہمارے پاس ایک فری اینڈ فیئر آپشنز موجود ہیں. میں نے ابھی جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس بچہ پڑھتا تھا, اس نے ٹاپ کیا, اس سے پہلے بھی بچے پڑھتے رہے اور بہت اچھے ریزلٹس آتے رہے, اور ہر جگہ پہ ایگزامپلس موجود ہیں, آپ کے یہاں بھی ایگزامپلس موجود ہوں گی. تو وہ اس سارے سسٹم سے دے آر ویری مچ سیٹسفائڈ. ہاں, یہ چیز کہ کرسچینس کو کرسچینٹی پڑھا دینی چاہیے, ہندوز کو ان کی جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں وہ پڑھا دینے چاہیے. اب کیونکہ ہمارے ہاں نارملی ہمارے اسکول سسٹم میں, کالج سسٹم میں بائبل یا جو ہندو کے ریلیجس اسکرپچرز ہیں ان کو نہیں پڑھایا جاتا, تو وہ ان کی ایک ریلیجس ٹیچنگز ہے جو ان کے چرچ میں, ان کے ٹیمپل میں, ان کے ریلیجس لیڈرز ان کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو ان کو ایک سروس الگ سے موجود ہے, اور دے آر الاؤڈ ٹو سیک دیٹ نالج فرام دیئر ریلیجس لیڈرز, فرام دیئر ریلیجس اسکالرز, اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو ہمارے یہاں سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس میں مجھے کہیں بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا فلو ہے, ایسا گیپ ہے کہ ہمارے ہندو یا کرسچین بچوں کے لیے کوئی ہرڈل پیدا ہوتی ہے, بلکہ وہ سسٹم میں سے بہت اچھے سے گزرتے ہیں. اور جہاں بھی اسلامک اسٹڈیز عربک کی بات آتی ہے تو دے ہیو سیپریٹ آپشنس ٹو گو فار,
اور وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اکارڈنگلی ان سے ایگزام لیا جاتا ہے. اور یہ بات دوبارہ کہ جہاں پر مینورٹی کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو ٹیچ کرنے کے لیے ایتھکس کے کورسز کے لیے الگ سے ٹیچرز موجود ہوتے ہیں. ادروائز اسکول میں سے کوئی بھی والنٹرلی اس کو پڑھا سکتا ہے. جی نزاکت صاحب. اوکے، ان دا مین ویل مس طوبہ ہمیں جوائن کرتی ہیں. سر میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. جی جی ماشاء اللہ آپ نے کافی کم ٹائم میں ایک اچھا پرسپیکٹیو آپ نے شیئر کر لیا. اب یہ بتائیے گا ہیلو کہ اقلیتوں کے لیے جو جی السلام علیکم مس طوبہ. وعلیکم السلام ہیلو. سر، کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم ویری سوری، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو گئے تھے. ہیلو جی میڈم خیریت سے ہیں الحمد للہ. ہیلو، اللہ کا شکر ہے سر. جی مس طوبہ. میں بہت معذرت خواہ ہوں، بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کوئی کچھ بات نہیں، اسٹارٹ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے. کوئی بات نہیں، اسٹارٹ میں نے کیا تھا پھر ون بائی ون سب کے ساتھ ہو گیا. اینی اور کوئی بات نہیں، یو آر فائنلی ان سیشن. جی پلیز. اوکے جی سر، مس ہم طوبہ پہ آپ اقلیتوں کے سیشن بارے میں کو بات کر رہے تھے. سوری. جی مصطوبہ. جی جی سر. جی پلیز جی آپ بات کر رہی ابھی تھی. جی جہاں تک میں نے سنا آپ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اقلیتوں کے لیے بھی بہت سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. ہوں ایتھکس کے کورس رکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ مسائل آ جاتے ہیں سر. اس ہوں حوالے سے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، جیسے کہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جی جی وہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پاک کا آخری پارہ حفظ کریں اور اس کے بعد آپ اس ڈگری کے لیے آپ ایبل ہیں، آپ اس ڈگری کو لے سکتے ہیں. تو پھر سر اس سلسلے میں کیا ہے پروسیجر، وہ کیسے اس کو ڈگری کے لیے اپلائی جی کر سکتے ہیں؟ جی جی مصطوبہ، نمبر ون کہ ہماری جتنی ایچ ای سی کی پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، سو فار ایز مائی نالج از کنسرنڈ، تو جتنے بھی ہمارے سوشل سائنسز کے، فزیکل سائنسز کے، ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ماسٹرز، آنرز، ایم فل کی ڈگریز دیتے ہیں، تو جی جنرلی سر. تو یہ پریکٹس کہیں بھی نہیں ہے. آئی مین حفظ کرنا لاسٹ پارہ آف دا ہولی قرآن، یہ کہیں ایکسکلوسیولی کسی یونیورسٹی کے اندر تو شاید ہو، بٹ جنیرک پریکٹس میں تو یہ نظر نہیں آتا. ہاں عربک میں، اسلامک اسٹڈیز میں شاید یہ ایکسکلوسیو ہو، تو نارملی عربک میں، اسلامک اسٹڈیز میں مینورٹی بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، مینورٹی گروپ کے. اگر یونیورسٹی کے اندر جی کسی یونیورسٹی نے ایسی کوئی پریکٹس انٹروڈیوس کرائی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے، تو ہم شور کہ یونیورسٹی اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ یونیورسٹی میں ہر طرح کے مینورٹی میجورٹی ریلیجن کے لوگ موجود ہیں، اور جو مینورٹی گروپس ہیں ان کے لیے بھی پروویژنس موجود ہوں گی اور ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی ایگزامپل ہے تو ہمیں اس یونیورسٹی کو ایک سجیشن دی جا سکتی ہے. وی کین کمیونیکیٹ ٹو دیم ان فیور آف دا رائٹس آف دا مینورٹی اسٹوڈنٹس، کہ یقینی بات ہے کہ مینورٹی اسٹوڈنٹس قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ نہیں پڑھ سکتے، حفظ نہیں کر سکتے، اینڈ دے ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. فائن، کہ ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان کے لیے ایک الگ سی پروویژن رکھ لینی چاہیے. نمبر ون کہ یہ بہت چھوٹے لیول پہ کسی یونیورسٹی کے اندر ممکن ہے پریکٹس ہو، بٹ اٹ از ناٹ ان مائی نالج. آپ کے نالج میں ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا سم ادر ٹائم، ہم ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ سجیشن دی جا سکتی ہے ایز اے سٹیزن آف بالکل سر، پاکستان آپ کے کہ ساتھ ہمارا میں جو ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ میں یہ ایشو دیکھ رہی ہوں. یہاں پہ بھی میں ایک این ٹھیک جی ہے. او کے ساتھ تھوڑا سا ہے میرا، اس کو ہم فردر شیئر کریں گے انشاءاللہ. سر ٹھیک ہے ایسے رائٹ. ہی اگر ہم انسان کے پرسنل لاز کے حوالے سے دیکھیں تو فیملی لاز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جی ہاں جی ہاں 1960s میں ایوب خان کے دور میں ہمارا جو نکاح نامہ تھا ہوں اس کو پریکٹس کیا گیا، بنایا گیا، اس پہ ہمارے لیے ہوں اسلامک لا جی بنائے گئے، جی اسلامک نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے لاز بنائے گئے. ٹھیک ہے، لیکن جی ہم جی جی یہاں جی بڑا گیپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہوں جو ہماری اقلیتیں ہیں، ان اقلیتوں ہیں ان کے ساتھ کہ 70 سال میں کوئی ایک ایسا خاص لا ڈیولپ نہیں ہوا. بلکہ ہوں 2017 میں سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی ہندو لا بنانے کی، پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے آنند کا راج سکھوں کی میرج کے لیے بنایا، لیکن کرسچن ہوں میرج جو ہماری سب سے بڑی میجورٹی ہے مائنورٹی میں، ان کے لیے ابھی ہوں تک لاز نہیں بنے. ان کے لیے ابھی تک 1872 اور 1860 کے لاز پریکٹسز ہو رہے ہیں. تو سر اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس عمل کو تیز کریں، جمہوریت کی اقدار کو جی مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو کیسے تیز کر سکتے ہیں، اور یہ کیوں ضروری کیوں ہے اسلامک یہ فیملی لاز مائنورٹیز کے لیے؟
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. فیملی لاز دیکھیں، فیملی لاز ہیں، پراپرٹی لاز ہیں، بیسیکلی ہر کسی کے لیے ضروری ہیں کہ وہ اپنے ریلیجن، اپنے کسٹمس کے اکارڈنگ ان کو پریکٹس کر سکے. آپ نے جو بات کی کہ 2017 میں ایک اٹیمپٹ کی گئی سندھ گورنمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ میں، اور ایون نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بل پاس ہوا ہندو میرج ایکٹ کا. جی. ٹھیک ہے، تو یہ اور ایک آنند اٹیمپٹ کرنے کی کراج کوشش ایکٹ، کی کہ سکھ ابھی ہم نے میرج پہلے ایکٹ. ڈسکس کرتے ہیں. ہاں، ایکٹ. اور آپ نے 1872 کرسچین میرج ایکٹ کی بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جی. کرسچین اینڈ ہندو میجورٹی ہے، ایک تو آپ کا لا ہے جو اسٹیٹ پاس کرتی ہے، ایک ہے آپ کا کسٹمری لا. ٹھیک ہے، سوشولوجیکلی اگر ہم جی. دیکھیں تو ہر کمیونٹی کا کسٹمری لا ہوتا ہے، اور کسٹمری لا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو ایک ان ریٹن لا ہوتا ہے بٹ اینی ہاؤ، جس کو ہم نارمس کے کیڈر میں دیکھتے ہیں. ہندوز میرجز ہیں، بالکل. ہندو ریچولز ہیں، ہندو میرج کی کمیموریشن ہے، ہندو پریکٹسز ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کے فیسٹیولز ہیں، وہ تمام اپنے کسٹمری لاس کو پریکٹس کرتے ہیں. سملرلی جو کرسچینز ہیں وہ بھی اپنے کسٹمری لاس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور کسٹمری لا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی فریڈم کو انشور کرتے ہوئے اپنی چوائسیز کے مطابق لائف کو گزارتے ہیں. اب جب آتا ہے ہمارا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کہ ہم ان لاس کو، جو کسٹمری لاز ہیں، ان کو فارملائز کر لیں، ان کو لیجسلیشن کے پروسیس سے گزارتے ہوئے بالکل سر. ایک بلیک اینڈ وائٹ میں ان کو کنورٹ کر لیا جائے، جو کہ ضرورت ہے. آپ نے بات کی کہ مائنورٹی میں جو میجر گروپ ہے وہ کرسچینٹی بھی ہے، وہ ہندو بھی ہے، اور دونوں کی پاپولیشن اچھی خاصی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پاکستان ہندو کاؤنسل، ایک بہت بڑا ادارہ موجود ہے ہندوز کا، جو ہندوز رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے رائٹس کو ایڈوکیٹ کرتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس پاکستان ہندو پنچایت موجود ہے، اور وہ بھی ہندو رائٹس کے لیے اور ہندوز کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. ان کنٹراسٹ ہمارے پاس پاکستان کرسچین کانگریس ایک بہت بڑی پارٹی موجود ہے جو کرسچینس کے رائٹس کو فائٹ کرتی ہے. اچھا، یہ لوگ اپنی جی. ایفرٹس کر رہے ہیں، اپنی اٹیمپٹس کر رہے ہیں، بٹ وی مسٹ جوائن ہینڈز ود دیم. فائن، کہ ہمیں بھی ان کو اس معاملے میں سپورٹ کرنا چاہیے کہ یس دے آر اے سائزیبل گروپ، دے آر اے لارج گروپ ان پاکستان، اور ان کے جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو لیجسلیشن کی فارم کے اندر پروٹیکٹ کر دیا جائے، تاکہ وہ ایک بہتر فیل ڈیولپ کر سکیں. اور جہاں بھی ہم رائٹس کو ڈیلیور کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، اگین وہی بات، یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، کالجز کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، آرگنائزیشن سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، جی. دے کین اسپیک ان دا فیور. اور اس پر بات ہوتی ہے، ہو رہی ہے. جو 2017 میں انیشیٹ کیا گیا، اور وہ چیزیں اس طرح سے تو میچیور نہیں ہو سکیں، بٹ اینی ہاؤ وائسز آر دیئر. اس پہ بات ہوتی ہے، اس پہ کمنٹس آتے ہیں، اس پہ سجیشنز دی جا رہی ہیں، اور موبلائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے. تو گریجولی یہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جن کی پولیٹیکل امپورٹنس بھی ہے، سوشل امپورٹنس بھی ہے، اور وہ اب بہت ساری ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں، ان کو ایکنالج کیا جاتا ہے. اور اسٹیٹ نے، اب آپ دیکھیں، یہ کچھ دن پہلے ہماری گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ پاکستان میں اس بجٹ میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ رکھی گئی ہے ٹو رینوویٹ دا ٹیمپلز، ہندو ٹیمپلز. دیٹ مینس کہ جی. گورنمنٹ کو تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ دے آر دا پارٹ آف پاکستان، دے آر دا سٹیزنس. تو ان کے جو ٹیمپلز ہیں، اسٹیٹ کو ان کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کی ریکنسٹرکشن، ان کی سر میں رینوویشن. تھوڑا آپ کی یہاں پہ بات کاٹتی ہوں. جی جی اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، گورنمنٹ کوشش کریے، ایون پچھلے سال بھی جب کیپٹل کے اندر مندر بنانے کا ایک ایشو اسکینڈلائز ہوا تھا، وہاں پہ گورنمنٹ تو آپ کی ہماری کوشش کر رہی ہے. اور پھر جی اس گورنمنٹ نے جب ٹیمپل بنانا چاہا کہ کیپٹل میں بنایا جائے، تو سوسائٹی نے اس کو بہت صحیح صحیح. اسکینڈلائز کیا، ایون پولیٹیسائز بھی کیا. تو سر اس حوالے سے ہم پھر سوسائٹی کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی حق کیپٹل پہ ہے کہ وہاں پر ایک ان کا مندر یا ان کا ایک گردوارا، چرچز تو خیر بہت ہیں کیپٹل میں. تو اس حوالے سے سر تھوڑا. ہاں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے کیپٹل میں ہندو پاپولیشن کتنی ہے، ایک بات. نمبر دو، آپ نے کہا کہ بالکل سر، یہ سوسائٹی بھی کے ایک اندر بہت ویلڈ سینسٹائز پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاکستان کے ہر شہر میں چرچ موجود ہے. ٹھیک ہے، میں باولپور میں رہتا ہوں، یہاں ٹیمپلز موجود ہیں کیونکہ ہندو کمیونٹی موجود ہے، اور ان ٹیمپلز کو، ان جی. چرچز کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اٹ مینس کہ ہمارے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، اور ان کو لبرٹی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کرسچین مسٹ گو ٹو اے چرچ اینڈ ہندو مسٹ گو ٹو اے ٹیمپل. اس کی لبرٹی ہے، کہیں پرابلم نہیں ہے. آپ کسی بھی سٹی کی ایگزامپل اٹھا لیں گے، چرچ بھی موجود ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں ٹیمپلز بھی موجود ہیں، اور ہمارے اپر پنجاب میں گردوارا بھی موجود ہیں، اور سکھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہیں پرابلم نہیں ہوتا. جو اپنے ایگزامپل دی کیپٹل کی اور ایک اسکینڈل آیا، وہ بیسیکلی اس کے پیچھے اور بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیپٹل میں کچھ مساجد کو ڈیمولش کیا گیا، رائٹ.
تو جب ڈیمولیشن آف ماسک ہوتی ہے اور پھر ایک طرف ریکنسٹرکشن آف ٹیمپل ہوتی ہے تو وہ ایک اور اینگل پہ بات چلی جاتی ہے. فائن, اگر ڈیمولیشن آف ماسک نہ ہوتی اور کسی جگہ پہ ایک چرچ ایک ہندو پاپولیشن کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ایک ٹیمپل بنا دیا جاتا یا ان کو اسٹیٹ ایک زمین کا ٹکڑا دے دیتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. بیسیکلی وہ ڈفرینٹ سا کیس ہے اور اس پہ ڈفرینٹ بیہیویئر سامنے آیا. ادروائز ان ادر پارٹس آف پاکستان یہی ٹیمپل موجود ہیں, یہی ہندوز ہیں, یہی کرسچنز ہیں, یہی چرچ اینڈ دے آر فری ٹو گو دیئر. اور کبھی بھی کسی بھی مسلم میجورٹی کسی بھی پارٹ آف پاپولیشن سے کوئی اپوزیشن سامنے نہیں آئی, کوئی کرٹیسزم سامنے نہیں آیا اور کوئی ہرڈلز نہیں کریٹ کی گئیں. رادر دے آر فیسیلیٹیٹڈ. ابھی میں نے بات کی تھی کہ ہم بہاولپور انٹیریئر سٹی کے اندر بھی ٹیمپلز موجود ہیں, سراؤنڈنگ میں رورل ایریاز میں بھی موجود ہیں. آئی پرسنلی ہیو وزٹڈ اینڈ دے آر ہیونگ اے ویری ہیپی لائف. اور ایون کہ مسلمس ان کے پاس جاتے ہیں, دے ہیو گڈ فرینڈ شپس اور ان کے بہت سارے بزنس پارٹنرشپس موجود ہیں. اور کبھی بھی ہمیں کوئی کولیجن یا ہمیں کلیش کی انوائرمنٹ نظر نہیں آتی. سو پبلک انڈرسٹینڈس, public is aware on these matters and public is very open regarding these kind of things. ہاں, ایک ایسا میٹر جو سینسٹیوٹی کے لیول پہ جا چکا تھا جس کے بیک گراؤنڈ میں اور بھی چیزیں موجود تھیں تو اس طرح سے وہ اسکینڈلائز کر دیا گیا. ہاں, سیکنڈلی پھر ہمیشہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ایشوز کو پھر تھوڑا سا دے ایڈ فائر ٹو دا فیول اور بات کہاں پہنچ جاتی ہے. وہ گروپ ہاں, دے پلے پالیٹکس ایٹ سچ کائنڈ آف میٹرز. ادروائز ہماری اسٹیٹ میں, ہماری سوشل لیول پہ, ہماری سوسائٹی میں ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور سمجھتے ہیں لوگ کہ ہمیں مسجد میں جانے کا حق ہے تو کرسچن کو چرچ میں جانے کا اتنا ہی حق ہے. اور یہی ہمارے مذہب کی ٹیچنگز ہے. جی سر, میں فردر ایک اور کوشچن سے اس کو مزید بڑھانا چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم پنجاب والی سائڈ پہ دیکھیں تو ہمیں کرسچن کمیونٹی کچھ اچھی جابس کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. سندھ میں ہمیں ہندو جسٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لائر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, بزنس مین بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم پنجاب کا اس کے ساتھ موازنہ کریں تو اتنا ہمیں نظر نہیں آتا. اینڈ سیکنڈلی بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کوٹا دے رہے ہیں, ہم ہر جاب کے اندر نان مسلمس کا کوٹا دے رہے ہیں, لیکن ان کا ایجوکیشن لیول اتنا نہیں ہے جو وہاں پہ عموماً دیکھا جاتا ہے. پنجاب میں کرسچنس کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکیں. دیکھیں اگر ٹیچر کی جاب ہے تو اس کے لیے جو اسپیسیفکیشن ہے کہ بی اے اور بی ایڈ تعلیم ہونی چاہیے. اب جب کوٹا تو انہیں مل جائے گا لیکن وہ تعلیم تو ان کی وہاں تک نہیں ہے. میٹرک پاس کو آپ ٹیچر نہیں بنا سکتے, بی اے بی ایڈ نہیں. تو سر پھر اس کے حساب سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو تعلیم, کاروبار اور معاش کے برابر مواقع میسر ہیں یا کچھ مسائل ہیں جو جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ اچھا, مزے کی بات آپ نے کی طوبہ کہ سندھ کے اندر ہمیں ہندو چیف جسٹس کے لیول پہ انجینئرز, پروفیسرز, ڈاکٹرز, لائرز نظر آتے ہیں, اور پنجاب میں آپ نے کہا کہ کرسچن اس لیول تک رائز نہیں کر سکے. تو نظر نہیں آتے جتنے ہمیں سندھ میں نظر آتے ہیں. اچھا, تو کیا سندھ میں اٹ مینس کہ سندھ میں منورٹیز کو پورے رائٹس ملتے ہیں؟ یس نہیں سر, اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو, لیکن وہاں پہ کچھ ہمیں نظر آتے ہیں. رانا بھگوان داس بہت بڑا نام ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بھگوان داس بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہندو کمیونٹی سے تھے اینڈ ہی واز آلسو فرام سندھ. تو اگر ہم ان دونوں پروونسز کو کمپیئر کریں گے تو پھر ہمیں سندھ پروونس کی کچھ گڈ پریکٹسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا نا, جنہوں نے ہندو کمیونٹی کو رائز ہونے میں ہیلپ آؤٹ کیا. اچھا, اپارٹ فرام دیٹ ایک اور بات مزے کی, آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو سب سے زبردست اسکول سسٹم ہے وہ دیٹ از اے کانوینٹ اسکول سسٹم, اٹ از اے کیتھیڈرل اسکول سسٹم. وہ کن کا ہے؟ کرسچنس کا ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے, نہیں ہوا. Right. I was seeking for the admission of my boy in a convent school in Bahawalpur that is really on the top in Bahawalpur. اچھا, اب کرسچنس کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں. جب میں وہاں پہ گیا تو بہت سارے کرسچنس کے بچے پڑھ رہے تھے جن کے پیرنٹس کہیں نہ کہیں جینیٹوریل سروسز دے رہے ہیں, بٹ ان کے بچے کانوینٹ میں پڑھتے ہیں. ہم یہاں پروفیسرز ہیں اور ہمیں ایڈمیشن نہیں ملتا. تو میں یہ کہوں کہ کرسچنز نے ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا, نو, ان کا ایک میرٹ ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے, ایک سسٹم ہے, ان کی ٹیچرز ہیں, ان کی ننز ہیں, دے آر ریئلی ڈوئنگ اے گڈ جاب ریگارڈنگ دا ایجوکیشن. یہ ملتان میں بھی ہے, یہ لاہور میں بھی ہے, یہ راولپنڈی میں بھی ہے, یہ مری میں بھی ہے, یہ ٹیکسلا میں بھی, ہر جگہ ان کا بہت بڑا سسٹم ہے. کیتھیڈرل اسکول سسٹم تو ہمارے یہاں ٹاپ 10 پاکستان میں آتا ہے. سو کرسچنز آر ناٹ اونلی گیونگ ایجوکیشن بٹ دے آر آلسو سیکنگ ایجوکیشن. ہمارے پاس ڈیٹا کی کمی ہے, اسٹیٹسٹکس کی کمی ہے. اگر آپ کرسچنز کے اسکول سے پاس آؤٹ ہونے والے کرسچنز بچے, کالجز سے پاس آؤٹ ہونے والے بچے, ہاں انفارچونیٹلی کوئی ایسا بہت بڑا نام ہمارے سامنے اگر نہیں آیا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے پاس کرسچین ڈاکٹرز بھی ہیں, کرسچین پروفیسرز بھی ہیں, کرسچین لائرز بھی ہیں, کرسچینس بہت اچھے بزنس کمیونٹی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. اور وہی بات میں نے پہلے کی کہ ان کانوینٹ اینڈ کیتھیڈرل اسکولس کے اندر میجورٹی جو ٹیچرز ہیں دے آر کرسچینس, اور ان میں سے فورن کوالیفائڈ بھی ہیں, لوکلی کوالیفائڈ بھی ہیں. ان کا سسٹم بڑا زبردست ہے.
ٹھیک ہے. تو ہمیں ان کی سروس کو بھی اکنالج کرنا چاہیے, ان کے اسٹینڈرڈ کو بھی اکنالج کرنا چاہیے. ہاں میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ پاسٹ میں ہمارے ہاں جینیٹوریل سروسز مطلب کرسچینس مین دے آر اونلی گڈ فار دا جینیٹوریل سروسز, بٹ ناؤ دیٹ انرشیا ہیز بین بروکن. اب وہ ice is melting gradually. People are coming out of box. Cat has come out of the box. اور اب بہت ساری اپرچونیٹیز ملنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. اب تک ہم نے ہندوز پرومیننٹ نام سنے ہیں, اینڈ آئی سپوز رادر آئی ہوپ کہ بہت جلدی فیوچر میں آپ کو بڑے بڑے کرسچنس نام بھی کی پوزیشنز پہ نظر آنا انشاءاللہ شروع ہو سر جائیں گے. بہت رادر ہماری آرم فورسز میں دے آر گیونگ سروسز, دے آر ورکنگ, دے آر سرونگ فائن. سو صرف اسٹیٹسٹکس کی کمی ہے. آپ کا ماشاءاللہ یہ کام ہے, یو آر ڈوئنگ PhD on that, so I will request you to try to collect the data find on those Christians who have sought education and now serving the nation on different key positions. جی تو بات انشاءاللہ سر, بالکل سر, ضرور سر. ہمارا ایک سوال ہے اس حوالے سے کہ اگر جمہوری ریاست میں مذہبی اقلیتوں کے لیے فیصلہ سازی کرنا ہو تو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اگر جمہوری اقلیت سوری ریپیٹ کریں, اگر ریاست میں ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں اگر مائنورٹیز کے لیے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کس پروسیس سے, کس پروسیجر سے گزرتے ہیں؟ دیکھیں, لا میکنگ تو پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری لیجسلیٹو اسمبلیز نے کرنی ہے, پارلیمنٹ نے کرنی ہے, نیشنل اسمبلی نے, پروونشل اسمبلی نے. نمبر 2 کہ ہمارے کچھ اب ہندو اینڈ کرسچینس کے ریپرزنٹیٹیوز جو پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر کے الیکٹیو ممبرز بن کے پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور وہ اپنی کمیونٹی کے رائٹس کے لیے مختلف سجیشنز یا مختلف پروپوزلز پریزنٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. بٹ اپارٹ فرام دیٹ جو اکیڈیمیا ہے, یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں, جو ریسرچرز ہیں, they must go for this kind of thing. اور جو ہماری لائر کمیونٹی ہے جن کا لاء سے تعلق ہے, وہ اس چیز کو ٹیک اپ کریں. ان کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ وہ تھوڑا سا لیجسلیشن کے پروسیس کو ایکسیلریٹ کریں, اور جو رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, جہاں پر گیپس موجود ہیں, جہاں پر رائٹس کی پروٹیکشن ان کانسٹیٹیوشن تھوڑی سی موجود نہیں ہے, یا کہیں نہ کہیں فلاز آ رہے ہیں, تو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ون بائی ون ریگارڈنگ ایجوکیشن, ریگارڈنگ لائف, ریگارڈنگ سیکورٹی, ریگارڈنگ اکنامک امپاورمنٹ, ریگارڈنگ پراپرٹی لاز, ریگارڈنگ فیملی لاز, تو جو چیزیں موجود نہیں ہیں ہم ان کو سامنے لا سکتے ہیں, ان پہ ڈیبیٹ اینڈ ڈائلاگ ہو سکتا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ بہت زیادہ افیکٹو ایک ٹول ہے جس سے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت بڑے پیمانے پہ آپ بات کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری تیسری امپورٹنٹ بات آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا کہ جہاں پہ ہم نے ہندوز کو ذکر کیا کہ ہندوز آر سلائٹلی مور امپاورڈ دین دا کرسچنز آر, بٹ کرسچنس کے دیکھیں, اب ہمارے پاکستان میں کرسچنس کے ٹی وی چینلز بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور مین اسٹریم چینلز موجود ہیں. ازحق یا ازحاق کے نام سے, آئی مے بی مس پروناؤنسنگ دا ورڈ, ٹھیک ہے. سملرلی رائل ٹی وی موجود ہے, فضل ٹی وی موجود ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کے ٹی وی چینلز موجود ہیں جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر کیبل کنیکشن ہے تو ازحق یا ازحاق ٹی وی چینل آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا. ہر کیبل کا سر اپنا ایک کرسچنس کا چینل ہے, وہاں پہ ہر وقت ان کے دعا یا نغمات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, ان کی دعا چلتی رہتی ہے. کہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے, اس پلیٹ فارم پہ آپ بھی جا سکتی ہیں, میں بھی جا سکتا ہوں, اینڈ آئی ول ریکویسٹ مائی کرسچن برادرز کہ وہ وہاں پہ اس چیز کو ڈائلاگ کی فارم میں لے کے آئیں, ڈسکشن کی فارم میں لے کے آئیں, اینڈ اگین اپنی ریکوائرمنٹس کو, اپنی نیڈس کو گورنمنٹ کے سامنے, پبلک کے سامنے, دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ چینل ٹو ٹاک اباؤٹ, ٹو ٹاک ان دیئر فیور, ٹو ایڈوکیٹ دیئر رائٹس. ہو گیا کہ وہ ہم کس طرح سے ان کی پرابلم کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ان کی لیجسلیشن کا پروسیس کیا ہے؟ کیا ان کے مذہبی لیڈرز کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے, ان کی رائے جاننا ضروری ہے اس پرٹیکولر ڈیسیجن کے حوالے سے, یا ہماری جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, وہ اپنی ایک مخصوص جو میجورٹی بات مانتے ہوئے اس کا ڈیسیجن کر سکتی ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیں, جب ہم اسلامک لاز پہ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اسلامک نظریاتی کونسل کا ایک ادارہ موجود ہے جو انڈورس کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے, یا جو بھی اس میں کچھ ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے. پر جب ہم کرسچینز یا ہندوز کے ریلیجس افیئرز, اور کیونکہ بہت سارے آپ کے کسٹمری لاز ریلیجن سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں, تو اس طرح سے ایک ہندو یا مینورٹی, سکھ کمیونٹی بہت بڑی ہے, تو مینورٹی جو ایک ریلیجن کاؤنسل بنائی جا سکتی ہے, جو مینورٹی ریلیجنس کے اسکالرز ہیں, ان پہ ہم ایک گروپ کو فارم کر سکتے ہیں, کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے, کونسل کانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے, جو ہندوز کے ایشوز کو ان دا لائٹ آف دیئر ریلیجن, کرسچینس کے ایشوز کو ان دا لائٹ آف دیئر ریلیجن, سملرلی سکھوں کے پرابلمس کو یا ان کے
ان کی ضروریات کو ان دا لائٹ آف دا ریلیجن دیکھے, گورنمنٹ اس کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرے, اس کونسل کو کانسٹیٹیوٹ کرے, جیسے ایک اسلامک نظریاتی کونسل موجود ہے. آن دا سیم پیٹرن ہم ان کے اسکالرس کو, ان کے ریلیجس لیڈرس کو اکٹھا کر کے ایک کونسل کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, اور جہاں بھی ریلیجس افیئرس کی بات آئے گی, کیونکہ نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں میجورٹی مسلمس ہیں اور 1 یا 2 یا 3 مینورٹی کے لوگ ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح سے اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے, اس کے تمام ایسپیکٹس کو انکمپاس نہیں کر سکتے. اور وہی بات ایک مسلم جو ہے وہ نان مسلم کے ریلیجن پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, ججمنٹ نہیں دے سکتا. تو اس کے لیے ہمیں اسکالرز, ان کے ریلیجن کے جو لیڈرز ہیں جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, جو اپنے ریلیجن میں ایجوکیٹڈ ہیں, کوالیفائڈ ہیں, فائن, تو ان کو ہم سامنے لے کے آئیں گے اور وہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں ایک ڈاکومنٹ کو پریپیئر کرنے میں, ایک مسودہ بنانے میں. سو یہ ایک کمی ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ مسٹ کم اپ. اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے یہاں منسٹری آف ریلیجس افیئرس کا نام آپ کو پتہ چینج کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں منورٹی کا لفظ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو چکا ہے. تو اٹ مینس کہ ابھی جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ منورٹی کے میٹرز کو لے کے بہت سیریس ہے, اینڈ دے آر ناؤ ورکنگ آن دیم. تو پہلے ہماری منسٹری کا نام ہوتا تھا منسٹری آف ریلیجس افیئرز. اب منسٹری آف ریلیجس افیئرز اینڈ منورٹی رائٹس, سم کائنڈ آف ری نیمنگ ہیز بین ڈن. سو دیٹ مینس کہ منورٹیز کے رائٹس کو اب آن بورڈ لے لیا گیا ہے, اور ابھی جو انیشیٹ کیا گیا ہے ان کی رینوویشن, ان کے ٹیمپلز, ان کے چرچز. سو اٹس اے گڈ اسٹیپ, اٹس اے گڈ جیسچر. اور اگر ہم اس پیس سے چلتے ہیں تو گریجولی ایک اچھی لیجسلیشن بھی ہمارے سامنے آئے گی جو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی ٹو فردر ایکسٹینڈ. جی طوبہ. سر اسی سوال میں سے ایک سوال ہے میرا, مطلب اسی کا تھوڑا سا ہم اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے وہاں پر, وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے لمبی اور مستقل ڈیموکریسی, مطلب بڑی ڈیموکریسی خود کو ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہم لوگ کلیم کرتے ہیں, وہاں کی مائنورٹی کلیم کرتی ہے کہ ایک مخصوص مذہب میجورٹی میں ہے تو وہ ان کے لیے ڈیسیجن میکنگ یا ایسی پریفریبل ڈیسیجن میکنگ نہیں ہونے دیتے. ایسے کئی ایشوز آتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہاں کی پالیٹکس میں چل رہے ہیں, ہمارے ہمسایہ ملک کی پالیٹکس میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں, کہ یہاں پہ ہماری جو مائنورٹی ہے کل ملا کے 3 سے 4% ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں 5% ہے, تو جو 95% میجورٹی مسلم ہے, تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 5% مائنورٹی کے لیے کچھ کرے گی, یا وہ کچھ کرتی ہے, یا ڈیسیژن میکنگ ان کے حق میں ہوتی ہیں؟ دیکھیں طوبہ, ڈیسیجن میکنگ پبلک نے تو نہیں کرنا ہوتا. ڈیسیجن میکنگ تو ہمارے لیجسلیٹرز نے کرنی ہے, ہمارے پبلک سے آتے ہیں. سر سوری بات کاٹی, مگر ریپرزینٹیٹیو پبلک سے آتے ہیں. ہمارے ہاں مذہب کو ایز اے پالیٹکس ٹول یوز کیا جاتا ہے, پولیٹیکل ٹول کئی جگہوں پر, کئی باتوں پر. دیکھیں مذہب کو ایسے ہی ہمارے ہمسایہ ممالک ہمسایہ ممالک پہ تو اب شاید ہم کمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ذرا دور کی بات ہو جائے گی. ہم تو ایک موازنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں, کمپیریٹیولی تو ڈسکس ہو سکتی ہیں. دیکھیں طوبہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں, کسی ونگ, رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ, سینٹرسٹ, کسی بھی گروپ سے ان کا, کسی بھی فلسفیکل گروپ سے ان کا تعلق ہے, when it comes to minority rights in the parliament, تو I don't think so کہ کبھی اپوز کیا جاتا ہے. وائی؟ کیونکہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھائیں گے, ان سب کے ساتھ کسی نہ کسی منورٹی گروپ کے لیڈرز کا تعلق موجود ہے. ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں, وہاں بھی منورٹی کے لوگ موجود ہیں ایز اے پارٹ آف پولیٹیکل پارٹی. ہم PMLN کو دیکھتے ہیں, وہاں بھی منورٹی کے لوگ موجود ہیں ایز اے پارٹ آف دیٹ پارٹی. ایون سو مچ سو ہم ریلیجیس پارٹی جو JSU ہے اس میں بھی منورٹی کے لوگ موجود ہیں. سکھ لیڈرز آر دا پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن. تو دیٹ مینس کہ وہ 10 مخصوص سیٹس ہیں ان کے لیے وہاں پر وہ لوگ آتے ہیں, وہ سیٹس ہیں کہ جتنا ان کا ووٹ بینک ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اپنی ضروریات کے مطابق, اپنی نیڈس کے مطابق, اپنے پرابلمس کو وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ دے آر گیون اسپیس. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں, پولیٹیکل آرگنائزیشنز میں کبھی بھی مجھے نہیں ایسا نظر آیا کہ شاید مائنورٹیز کے رائٹس کو یوزرو کیا جاتا ہے, اگنور کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اور پبلک میں بھی یہ چیزیں اب بہت اچھی طرح سے موجود ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر آپ 2 to 3 decades ارلیئر دیکھیں تو تب سین بہت ڈفرینٹ تھا, بٹ ان دا 21st century اوور دا لاسٹ 2 decades چیزیں بہت حد تک بدل چکی ہیں, اور اب وہ منورٹی اس طرح سے مارجنلائزڈ اور ولنریبل نہیں ہے. اب منورٹی بہت اچھی طرح سے امپاور ہو رہی ہے, اور وہ امپاورمنٹ کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں, ان کو اسپیس دی جا رہی ہے. ان کو صرف بریدنگ اسپیس نہیں دی جاتی, بلکہ دے آر ناؤ پلئنگ in the open environment, اور تمام فیلڈز آف لائف, ایون کے کمپٹیشن میں, CSS میں اور PCS میں now they're trying to compete. یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو پالیٹکس کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے کبھی بھی کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کی جاتی.
انڈیویجول پرابلمز ہوتے ہیں, انڈیویجول انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان آئسولیشن, اس کو ہم جنرلائز بالکل نہیں کریں گے. جو جرنل ہمارے پریکٹسز ہیں, جرنل ہمارے بیہیویئرز ہیں, اور ایک بڑے پیمانے پہ جو ایکسیپٹنس موجود ہے, بالکل اس کو ایکنالج کرنا چاہیے, ایڈمائر کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر انٹرفیتھ ہارمنی کا بہت اچھا ڈیمانسٹریشن ہے, بہت اچھا ڈسپلے آف انٹرفیتھ ہارمنی ہے کہ وی آر لیونگ ان ہارمنی. اور ہمارے یہاں جنرلی کبھی بھی کلیشز نہیں ہوتے بٹوین مسلمز اینڈ کرسچنز, مسلمز اینڈ ہندوز, مسلمز اینڈ سکھ. Rather, we sit together, we live together, we love each other, and we support each other at the time of difficulty. Even ہماری armed forces میں دیکھیں, we have the Sikh people, we have the Hindus, we have the Christians, and they're fighting for the Pakistan. They are ready to sacrifice themselves. تو یہ تمام چیزیں اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ وہ جو بھی لیول ہے, چاہے پالیٹکس کا لیول ہے, ہماری آرگنائزیشنس کا ہے, ہمارے پارلیمنٹ کا ہے, ہمارے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز کا ہے, they support them, they acknowledge them, and they try their level best to protect their rights and to give them opportunity to make progress and to be empowered. جی سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک کوشچن آخری ہے, بہت مطلب ہماری جو مائنورٹیز ہیں پاکستان کی, ان کے پاس پولیٹیکل رائٹس ہیں. ایکچولی میرا علم بہت کم ہے, ایسی کوئی کرسچن مذہب کی بنیاد پہ میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھی. اسلامک پولیٹیکل پارٹیز JUI فلانا وہ ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن اس میں کیا ان کی جو ہمارے مائنورٹی بہت بکھری ہوئی ہے یہ وجہ ہے, یا ان کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں یہ وجہ ہے, یا اویئرنیس کی کمی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل پارٹی نظر نہیں آتی ہے؟ نئی پولیٹیکل پارٹی ہے, اگین اٹ مائٹ بی تھوڑا سا مسنگ, سامنے آپ کے نہیں آیا. میں نے ذکر کیا نا کہ پاکستان ہندو کونسل بہت بڑی پارٹی ہے, بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اور پاکستان ہندو پنچایت جو ہے پولیٹیکل پارٹی سر وہ الیکشن میں حصہ لیں یا ان کی کوئی پولیٹیکل, یہ دیکھیں یہ تو ایک نمبر 1 ان کی چوائس کی بات ہے. نمبر 2 کہ جو ووٹ بینک ہے وہ ایک تو سکیٹرڈ ہوتا ہے. آپ ایک کانسٹیچوئنسی کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اتنا نمبر آف ووٹس نہیں ہے کہ آپ میجورٹی کو کانٹیسٹ کر کے ون کر کے آ سکیں. 2 باتیں. نمبر 3 کہ جب کسی کنٹری کے اندر مینورٹی, اور یہ 2 to 3% جو مینورٹی ہوتی ہے اس کو مائنیوٹ مینورٹی کہیں گے, جو بہت بڑی مینورٹی نہیں ہے. جیسے انڈیا میں مسلمس ایک بہت بڑی مینورٹی ہے, ایک بہت بڑا اسکیٹرڈ ہے. تو ایتھنو سینٹرکلی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ اپنی ایگزسٹینشنل نیڈس پہ فوکس کر رہے ہیں, ایگزسٹینشنل نیڈ پہ. فائن, جب ایگزسٹینشنل نیڈس کو آپ سیکیور کر لیتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں پالیٹکس کی طرف, پھر جاتے ہیں دیگر معاملات کی طرف. ٹھیک ہے, ایک ٹائم تھا اور ابھی بھی وہ ٹائم کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ جو لائیولیہڈ ہے اس پر اسٹرگل کی جا رہی ہے, بیسک ایجوکیشن پہ, ہائر ایجوکیشن پہ, ہیلتھ کنڈیشنز پہ, سیکورٹی پہ, جسٹس پہ, پیس پہ. جب یہ چیزیں انشور ہوتی ہیں مائنورٹی میں تو پھر دے rise to the politics and they rise to the other matters and they go on the top matters. تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں. آرگنائزیشنز موجود ہیں, میں نے 3-4 کا ذکر کیا, اور بھی موجود ہیں. وہ آہستہ آہستہ آرگنائزیشن جب فارم ہوتی ہے اس کو میچیور ہونے میں, اس کو گرو کرنے میں, اس کو مین اسٹریم میں آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. فائن, یہ 2005 2008 ان ایئرز میں بنائی گئی ہیں. ایک شروع میں تھوڑا سا 1985 میں بنائی گئی تھی, لیکن اب یہ آہستہ آہستہ پروگریس کر رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں. اور جب ان کو یہ لگے گا گورنمنٹ کی طرف سے, ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ایسی پالیسی بھی آ سکتی ہے کہ ان کو ریپرزنٹیشن دے دی جائے, ان کی جو پاپولیشن ہے اس کے اکارڈنگ ان کی سیٹس کو فکس کر دیا جائے, تو یہ پارلیمنٹ میں یہ لوور اینڈ اپر ہاؤس میں آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں. سو اسکیٹرڈ بہت زیادہ ہیں, اور کانسٹیچوئنسی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس کے لیے پھر آپ کو ایک جگہ پہ بہت بڑا ووٹ بینک چاہیے. پھر ان کنٹراسٹ کے حساب سامنے جب آپ خود دیکھیں کہ جب ایک طرف ایک ہندو کنٹیسٹنٹ ہوگا اور ایک طرف ایک مسلم کنٹیسٹنٹ ہوگا, تو آف کورس مسلم میجورٹی ہے, ہندو مائنورٹی ہے, تو دے کانٹ ون اوور دا مسلم میجورٹی, رائٹ. سو یہ اس طرح سے پالیٹکس میں آنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے, اور اتنا زیادہ ورکیبل نہیں ہے, وائبل نہیں ہے فار دیم. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ ان کا زیادہ فوکس ہے ایگزسٹینشنل نیڈس کو بہتر کرنے میں, ایجوکیشن, لائیولیہڈ, ہیلتھ, سیکورٹی, پیس, جسٹس. سو اگر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو پھر ان فیوچر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اچھے ہندو لیڈر کو میں ووٹ کاسٹ کر دوں, آپ ووٹ کاسٹ کر دیں, کسی اچھے کرسچین پولیٹیشین کو آپ ووٹ کاسٹ کر دیں, میں ووٹ کاسٹ کروں. ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے پاس ایک ایسا اچھا آپشن آ جائے کہ جو پالیٹکس کی بات کرے, جو ہیومن رائٹس کی بات کرے, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرے, تو ووٹ تو آسانی سے دیا جا سکتا ہے. ہم ووٹ دیتے ہوئے تو نہیں دیکھتے.
جو کرپٹ نہ ہو, جو ہمارا بہت بڑا ایشو نظر آتا ہے پالیٹکس میں. کرپٹ نہ ہو, لوئل ہو ود دا کنٹری, ود دا سٹیزن آف پاکستان. سو ہم ریگارڈلیس آف دس کہ وہ ہندو ہے, کرسچین ہے, مسلم ہے, تو ویسے تو ہم نے وی ہیو ٹرائڈ سو مینی مسلمس. سو اگر ہمیں اپرچونٹی ملے گی تو وی ول ٹرائی اینی نان مسلم ایز ویل. بٹ سر ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ نان مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہوگا, ہیڈ آف گورنمنٹ نہیں ہوگا. وہ بھی ایک بہت بڑا نہیں پوائنٹ ہے. وہ لیکن اگر ہم ایم این ایس کے لیول پہ, ایم پی ایس کے لیول پہ لیجسلیشن میں دیکھیں ایک اچھا بندہ, تو دیکھیں طوبہ, دیکھیں مختلف اداروں کے, ملک جو ہوتا ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے, وہ ایک ادارہ ہوتا ہے. آپ جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے, اس یونیورسٹی میں آپ کو کچھ انٹائٹلمنٹس ہیں. لائک آپ وہاں کا ہاسٹل یوز کر سکتی ہیں, وہاں کی لائبریری سے بک لے سکتی ہیں, وہاں کی ٹرانسپورٹ بسوں میں آپ سفر کر سکتی ہیں. آپ کو اس یونیورسٹی کے اندر انٹائٹلمنٹس ہیں. لیکن اگر میں آؤں گا تو مجھے وہ انٹائٹلمنٹس نہیں ملیں گی. تو مجھے کیا کمپلین کرنی چاہیے کہ یار آئی ایم سٹیزن آف پاکستان, طوبہ کو وہاں انٹائٹلمنٹس ہیں, مجھے نہیں ہے, سو میری کمپلین لاجیکل ہوگی؟ آف کورس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. بالکل سر. کیوں کہ جب ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ممبر اینڈ نان ممبر کو کمپیئر کریں گے تو ممبر کو ہمیشہ زیادہ رائٹس ملیں گے, نان ممبر کو کم رائٹس ملیں گے. جس یونیورسٹی میں میں ہوں, مجھے یہاں پر زیادہ رائٹس ہیں, آپ آئیں گی تو وہ رائٹس آپ کو نہیں ملیں گے, اور آپ کمپلین بھی نہیں کر سکتے. تو ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, تو اسٹیٹ کی بات کریں گے تو اسٹیٹ کے اندر بھی کچھ چیزیں سنس پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان, تو کچھ چیزیں ایکسکلوسیو ہیں جن کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, رائٹ. تو وہ صرف مسلمانوں کو ہی وہ رائٹ ہے, نان مسلمس کو وہ رائٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, بلکہ دنیا کے تمام انسٹیٹیوشنز میں ممبرز ورسز نان ممبرز کے رائٹس میں فرق ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بھی ایک ایسا ادارہ ہے اور اسلام ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ممبر اینڈ نان ممبر کے رائٹ میں فرق رکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈسکریمنیشن ہے, بلکہ یہ ایک کلیئرٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ اسلامک اسٹیٹ ہے, اسلامک مسلم میجورٹی کنٹری ہے, تو اس کا ہیڈ مسلمان ہوگا, اس کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مسلمان ہوگا. ویئرز باقی تمام کی پوزیشنز ہیں, بہت سارے دیگر ادارے ہیں, وہاں پر اینی نان مسلم کین رائز ٹو دیٹ پوزیشن. اور ابھی ہم نے رانا بھگوان داس کی ایگزامپل دی تھی. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہونا از ناٹ سم تھنگ, it's not ordinary thing, it's a really big deal کہ ایک چیف جسٹس ہے جو ایک منورٹی گروپ میں سے, اور وہ میجورٹی گروپ کے لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہے اور اس کے فیصلے کو مانا جاتا ہے. تو امیجن کہ ہاؤ بیوٹیفل کنٹراسٹ اٹ از کہ ایک میں مسلم ہوں اور I'm a Muslim and I am looking for justice from a non-Muslim, اور میں اس کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. So it's really beautiful thing, اور اس کو اکنالج کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اس چیز پہ کرٹیسزم کرتے رہیں کہ پریزیڈنٹ اگر نان مسلم بن بھی جائے گا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. if it is a Muslim تو let it be like this. اوکے, تھینک یو سو مچ سر. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. شروع میں بہت مسائل رہے, اس کے لیے میں پھر معذرت خواہ ہوں. اگر کوئی آڈینس اسے کوسچن ہے نزاکت صاحب تو پلیز شیئر کر دیجیے. جی سر آپ کو کوسچنز شو ہو رہے ہیں کوئی آڈینس میں سے, کیونکہ مجھے شو نہیں ہو رہے ہیں. نہیں, کوسچنز تو میری اسکرین پہ نہیں آ رہے. ویسے کچھ کوسچنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی آفتاب احمد صاحب تھے سیشن پہ ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ میکنگ پولیٹیکل پارٹی آن دی بیسس آف ریلیجن کاز سیکٹیرینزم اینڈ ہیٹریڈ ان سوسائٹی. Rather party should be organized on the basis of national and social issues. ٹھیک ہے. On Raza صاحب ہیں, he is saying I must say the important people's attitudes play a role in their identity, in their intended behavior towards ethnic minorities. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ملک عرفان جو ہے سب نے اپریشیٹ کیا. آصف رانجھا صاحب نے کہا ویل سیڈ شاہ صاحب. مس اسرا اشفاق صاحب نے بھی ڈسکشن کو اپریشیٹ کیا. سو یہاں پر ہمارے ساتھ سید شہنشاہ نقوی صاحب تھے. انہوں نے بھی کہا کہ سر گورنمنٹ گیو minorities their rights to some extent, but what about the public? There are some extremist factors in our society which don't consider these minorities as even humans. So how can we change this behavior and how we can promote pluralism in our society? So اسی طرح سے عمر فاروق صاحب تھے. انہوں نے کہا ایک طرف تو ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہر شخص قابل عزت ہے اور برابری کے حقوق رکھتا ہے, لیکن دوسری جانب ہم اقلیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ادھر ان کے لیے کوٹا سسٹم کیوں سامنے آ جاتا ہے
وہ لوگ اوپن میرٹ پر کیوں نہیں نوکری حاصل کر سکتے؟ اسی طرح سے عمر فاروق صاحب کا ایک اور کمنٹ تھا، ہاؤ کین وی پروموٹ ویلفیئر آف مائنارٹیز اینڈ ہاؤ وی کین پروموٹ دیئر ریلیجن ہارمنی۔ سید عزیر الہدا صاحب کا کہنا ہے کہ اقلیت کے جو حقوق ہیں وہ اسلام نے تفصیلی بیان کیے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں ہم اسلام کی رعایت نہیں رکھتے، کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اس سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے، اس پر بھی کچھ بات کی جا سکتی ہے۔ اینڈ اس کے سب سے پہلے بس یہ کچھ میجر کومنٹس ہیں، اف یو کین تھرولی آنسر، اف یو کین کومنٹ آن دوز ایریاز۔ جی بہت سارے کویشچنز ہیں، اس میں کمنٹس بھی ہیں، تو میں ان کو ذرا اس جنرلی رسپونڈ کروں گا، ون بائی ون کرنا شاید ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی تو بالکل۔ ایک صاحب کا آپ نے نام لیا مسنگ دا نیم، کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی مائنورٹیز موجود ہیں، جو ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو مائنورٹی رائٹس کو نیگیٹ کرتے ہیں، تو اگر ان کا پروپورشن دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو واقعی ایک وائبل گروپ ہے، جو مائنورٹی کے رائٹس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اکنالج کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلز رکھی ہیں، آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، ڈیلی بیسس پہ ہمارے سامنے بہت ریئرلی ایسے کلیشز آتے ہیں جو مسلم ورسز کرسچنز یا مسلم ورسز ہندو سامنے آتے ہوں، اور ہمارے تمام اداروں میں وہ لوگ موجود